बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मोज़ी वबा से निजात अता फरमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे सबसे पहले कश्मीर का, और कश्मीर में उस अफसोसनाक तस्वीर का जिसको देखकर पूरी दुनिया दहल गई है। एक मासूम बच्चा, 3 साल का बच्चा अपने नाना की लाश पर रो रहा है और उसे ये मालूम भी नहीं कि उसके नाना को भारतीय फ़ौज की बर्बरियत का निशाना बनाया जा चुका है और वो खून में लथपथ लाश के करीब रो रहा है। इस हवाले से हम जिक्र करेंगे। ये वाक़या कश्मीर में ज़िला बारामूला के शहर सोपोर में वाक़ जो इलाका है मॉडल टाउन, वहाँ पे पेश आया। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत उनके वालिद को कत्ल करवाना चाहती है, और इसके अलावा उन्होंने मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से भी जिक्र किया, खासी तनकीद की। और काबीना का इजलास भी हुआ, उसका भी जिक्र करेंगे। और आज वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान कोरोना से मुतालिक 100 मिलियन का सामान जो है वो इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है। हम इस सतह पे आ गए हैं तो उसके भी हम बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले कश्मीर का मामला। कश्मीर का मामला आलमी सतह पर सब जानते हैं क्या है। ये अपनी जगह पे अपनी नौयत का एक मुतनाज़ा मामला है, लेकिन जिस नौयत की बर्बरियत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में की जा रही है और जिस अंदाज में दंदनाते फिर रहे हैं भारतीय फौजी, और किसी भी बेगुनाह शहरी को गाड़ी से उतार कर गोलियां मार दी जाती हैं, मासूम बच्चा, जैसे कि ये तस्वीर आज सामने आई है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। 2-4 दिन ये वावेला भी होगा, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक ये हमें अक़वाम आलम जो है वो खामोश दिखाई देती हैं। इतने ये एक वाक़या है जो कि तस्वीरी शक्ल में सामने आया, इस तरह के रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात सामने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकी साहब देखें, बात यह है कि ये तो एक वाक़या जो आपने कहा, ये ऐसा है कि जो कैमरे की आंख ने उसको कैप्चर कर लिया और वह मीडिया पे चल गया। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, ख़ास तौर पर दोबारा जब से इक़्तिदार में आए हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि मोदी आ जाएंगे इक़्तिदार में तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा, उसके आने के बाद मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। और ये जो वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दर्दनाक वाक़या है। बदकिस्मती ये है कि मकबूजा कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है, इस जुल्म पर पाकिस्तान जो शोर मचाता है, पाकिस्तान बात भी करता है, पाकिस्तान दुनिया के ममालिक को भी बताता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं, ख़ास तौर पर हमारे अरब दोस्त जो हैं, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, वो इस ऐसे मज़ालम पर बिल्कुल खामोश है। न सिर्फ खामोश है बल्कि उसकी हमदर्दियाँ जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। सही, इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के मारूफ रहनुमा है जनाब लियाकत बलोच साहब। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब वक्त देने का। बलोच साहब, आज कश्मीर के हवाले से ज़ाहिर है जमात इस्लामी भी हमेशा बात करती है, पूरा मुल्क बात करता है, पाकिस्तान के एजेंडे पर टॉप प्रायोरिटी पर है ये मामला अपनी जगह, उसकी पॉलिसीज़ अपनी जगह, ये मामला मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाने की बात अपनी जगह, मगर जिस नौयत की बर्बरियत की जा रही है, ये दो ममालिक के दरमियान का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। आज जिस 3 साला बच्चा अपने नाना की लाश पर बैठा रो रहा था और उसे नहीं मालूम था कि वो भारतीय बर्बरियत की इस वक्त भीड़ चढ़ चुका है, उसका नाना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो बच्चा ये जानता भी नहीं है और वो बिलक रहा है। इस तरह के वाकयात रोजाना हो रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मकबूजा कश्मीर में जब से नरेंद्र मोदी का फाशिज्म हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुआ है, मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो गई है। रोजाना इंसानी अलमिया रूनुमा हो रहे हैं। आज एक मासूम बच्चा अपने नाना की मैयत पर बैठा बिलक रहा है, रो रहा है, आवाज़ारियां कर रहा है। लेकिन ये तो कश्मीर की वादी का मामूल बन चुका है। रोजाना औरतों की इज्जतें लुटती हैं, नौजवानों को टारगेट बना के कत्ल किया जाता है, नस्ल कुशी की जाती है, पूरी क़यादत को पसे दीवार जिंदा कर दिया गया है। और एक तवील मुद्दत से 80 लाख इंसान जो हैं बदतरीन लॉकडाउन के शिकार हैं, जहाँ की मईशत तबाह है, जहाँ के अस्पताल तबाह हैं, तालीम बर्बाद है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर ना हिंदुस्तान जो अपने आप को एक बड़ी जमहूरियत कहता है और जो अपने आप को सेकुलर कहता है, ना उसमें जमहूरियत है और ना ही दीगर मज़ाहब और अक़वाम के तकद्दुस की कोई पासबानी है। अलमिया ये है कि आलमी अदारे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें
اور وہ تمام قوتیں کہ جو انسانی قدروں کی دعائی دیتے ہیں، لیکن کشمیر کے مسئلے پر اس قدر جانبداری ہے، اس قدر بے حسی ہے، اس قدر تعصبات ہیں کہ اس طرف کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا پہلو اپنی جگہ بہت اہمیت کا عامل ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پامال کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر آئینی متنازع ترامیم کی گئی ہیں، مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ پھر ہندوستان کے اندر تمام اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور وہاں کی جو عبادت گاہوں کو، مساجد کو جس طرح مسمار کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کی موجودگی میں یہ بڑا ناگزیر تھا کہ پاکستان کی طرف سے ایک ایسی حکمت عملی خارجہ پالیسی موجود ہوتی جس میں بھارت کے اس بدنما چہرے کو بے نقاب کیا جاتا، دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو قائل کیا جاتا اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کا جو دکھ اور درد ہے اس کو ہر منظر پر پیش کیا جاتا ہے۔ محض اقوام متحدہ میں ایک تقریر یا چند دنوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے کھڑے ہو جانے سے یا نعرے لگا دینے سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ یہ بہت ہی ایک گمبھیر شکل اختیار کر چکا ہے۔ جب پاکستان کی طرف سے، اسلام آباد کی طرف سے کوئی سنجیدگی نہیں ہوگی تو پھر کشمیری قیادت میں بھی مایوسی پیدا ہوگی، اور کشمیر کے عوام جنہوں نے ابھی تک اپنے جذبوں کو زمین پر نہیں رکھا اور وہ استقامت سے کھڑے ہیں، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر اگر خاموشی اختیار کر لی گئی تو جس طرح مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا لیا، لیکن ہندوستان نے پاکستان کو پھر بھی معاف نہیں کیا۔ اگر اپنی شہرت کو دشمن کے حوالے کر دیا تو ہندوستان پھر بھی خاموش نہیں رہے گا۔ اس کا اصل ہدف تو ہندوتوا ہے، خطے میں بالادستی ہے، اس کے اندر خرمستی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خطے میں ایک بڑی طاقت بن کے اپنے تمام ہمسایہ ممالک پر اپنے قبضے کو قائم کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی تمام جو قومی قیادت ہے متفقہ کشمیر پالیسی پر بھی متفق ہو، اور یہ جو مقبوضہ کشمیر میں روزانہ انسانی علمیہ رونما ہو رہے ہیں ان کے خلاف ایک مضبوط اور مؤثر آواز اٹھنی چاہیے۔ لیاقت بلوچ صاحب، سجاد ترین بول رہا ہوں، 5 اگست کے بعد جو حکومت پاکستان نے جو پالیسی اپنائی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھی 5 اگست کے بعد ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ گنوائی جا سکتی ہے کہ اقوام متحدہ میں بہت خوبصورت طریقے سے مسئلہ پیش کر دیا، لیکن ماضی میں بھی تو کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتی کہ کون سے وزیر اعظم، کون سے صدر جنہیں اقوام متحدہ میں خطاب کا موقع ملا اور انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو سال میں ایک مرتبہ ضرور وہاں پیش کر دیا، لیکن اس کے بعد جو ضرورت تھی کہ ایک مؤثر پارلیمانی کشمیر جو کمیٹی بنتی، ایک مؤثر قومی حکمت عملی بنتی، اور عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم مسئلہ کشمیر پر پوری قومی قیادت کو متحد کرتے۔ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ان مسائل پر نہ پارلیمنٹ کو متحد کیا ہے، نہ قومی قیادت کو یکجو کیا ہے، اور یک طرفہ طور پر ٹویٹ کے ذریعے اور ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے یہ سمجھ لینا کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست کے بعد سے مودی کا فاشزم اور اس کی جو اقدامات ہیں وہ تو ایک خوفناک شکل اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری نہ پالیسی ہے، نہ حکمت عملی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا عزم اور کوئی ایک لائحہ عمل نظر آتا ہے کہ جس سے ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ پاکستان کی حکومت کشمیر سے
کوئی مخلصانہ کردار ادا کر رہی ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، گزشتہ دنوں میں پاکستان کی درخواست پر OIC کا اجلاس بھی بلایا گیا جس میں ہمارے مسلمان دوست ممالک جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے بھی آواز بلند کریں گے، بالخصوص کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ آج بھی OIC کے سیکرٹری جنرل یہ بات تو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مگر ہمارے مسلم ممالک جہاں پہ ہماری موجودہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ ان پلیٹ فارم پر بات کی جائے، ان کے رسپانس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا جی، یہ تو بالکل ایک حقیقت ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ ماضی میں بھی ایک کاسمیٹک سے اجلاس ہو جاتے ہیں اور ایک بے جان بے روح قسم کی قراردادیں بھی منظور ہو جاتی ہیں، لیکن جو اتنا طویل مدت کا گمبھیر مسئلہ ہے کہ جس کی پشت پر عالمی ادارے کی ریزولوشنز موجود ہیں اور اس کے پورا ایک فیصلہ موجود ہے، ان تمام چیزوں کی موجودگی میں یہ سمجھ لینا کہ محض ایک آدھے اجلاس کے ذریعے چیزیں ہو جائیں گی۔ اب ظاہر ہے عرب کنٹریز میں سے اگر پاکستان کو یا کشمیریوں کو حمایت نہیں مل رہی اور ایک خاموش بھارت کی حمایت انہیں حاصل ہے، تو اس کی ذمہ داری تو ہمارے اوپر ہی بنتی ہے کہ پاکستان اپنا ایک مضبوط مقدمہ، مقبوضہ کشمیر پر ایک مضبوط کیس اور ایک مظلوم انسانوں کا جو کیس ہے اس کو پوری تیاری کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ممبران کے ساتھ بھی اور اسی طرح یورپین کنٹریز میں بھی ہم تو مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھی ایک مکمل طور پر اسٹیٹ منسٹر کشمیر کے ڈیسک کا ہی بنایا جانا چاہیے اور وہ ایسا شخص اور ایسا فرد ہونا چاہیے کہ جس کے اندر درد بھی ہو، جس میں احساس بھی ہو، جس کی کمٹمنٹ بھی ہو اور وہ اس مسئلے پر کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار ہو۔ جیسے آزاد جموں کشمیر میں حکومت ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ حکومت تو پورے کشمیر کی ایک نمائندہ حکومت ہے، لیکن ہم گلگت بلتستان کے ساتھ بھی جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور مسئلہ کشمیر کو بھی جس طرح ادھیڑ کے رکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی عدم حکمت ہے اور ایک ایسے امکانہ اقدامات ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے خود مسئلہ کشمیر کو کمزور کر رہے ہیں۔ خارجہ محاذ پر ایک مضبوط حکمت عملی کے ساتھ ہم اپنے دوستوں کو بھی اور بھائی خواہوں کو بھی اور جو عالمی سیاسی منظر میں ایک اہمیت رکھنے والے ملک ہیں انہیں قائل کرنا یہ پاکستان کی سفارتی ضرورت ہے، پاکستان کی سلامتی کی ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارا سیاسی محاذ منتشر ہے، ہمارا اقتصادی بحران گہرا ہو رہا ہے اور کورونا کووڈ-19 کی وجہ سے چیزیں اور گمبھیر ہو رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا تقاضا یہی تھا کہ قومی قیادت اسی لائن آف ایکشن کے مطابق اکٹھی ہوتی جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک قومی ایکشن پلان بنا، لیکن ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور خاص طور پہ کشمیریوں کے حالت زار پر ہم پورے یکسوئی اور یک آواز اور یک جان ہو کے کوئی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، جماعت اسلامی سمیت جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کشمیر پر حکومت کے ساتھ ہمنگی اور اتفاق رائے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن دوسری جانب حکومت کی جانب سے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جا رہا جسے قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 22 سال جو جدوجہد کی اور ایک بڑے زوردار بیانیے کے ساتھ اور یوتھ کی حمایت کے ساتھ اور پس منظر ان کو بہت ساری اور چیزوں کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن بالآخر وہ اقتدار پر تو پہنچ گئے، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ کنٹینر پالیٹکس سے باہر نہیں آ سکے۔ وہ دوسروں کی پگڑی اچھالنے، دوسروں کی تضحیک اور تذلیل کرنے کے ایک چسکے لیتے ہیں، ایک مزے لیتے ہیں، اور یہ قیادت کا کام نہیں ہوتا کہ بھی اتنے بڑے گمبھیر مسائل میں گرے ہوئے ملک میں وزارت عظمیٰ کا منصب مل جائے اور وزارت عظمیٰ کی سطح پر بیٹھ کر ان بنیادی مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے، جو ان کے اندر ایک غرور ہے اور جن کے اندر کسی کے ساتھ کوئی بات کرنے کا رویہ اور مزاج موجود نہیں ہے،
وہ مسائل کو اور شدید تر بناتا چلا جا رہا ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے 2 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر پر جو پالیسی اپنائی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اگر بیان کو یہ ہو کہ جناب عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں تقریر کر لی، عمران خان صاحب نے مظفر آباد کے اندر کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہاں جا کے خطاب کر لیا، اور اسی طرح ایک آدھ مرتبہ انہوں نے باہر کھڑے ہو کے 10-15 منٹ کشمیر پر اپنی ایک یکجہتی کا اظہار کر دیا، لیکن یہ تو ساری چیزیں کاسمیٹک ہوتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ اگر ہم سفارتی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، انسانی حقوق کی بنیادوں پر کوئی ایک گہری اسٹڈی کے ساتھ کوئی پالیسی اور حکمت عملی نہیں بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے حکومت کی پالیسی ہے ہی نہیں، اور کشمیر کے مسئلے پر انہوں نے عوام کو بھی مایوس کیا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ اب کشمیریوں کو بھی ایک شدید مایوسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کو بھی شدید مایوسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ سجاد ترین صاحب، یقینی طور پر ایک جانب یہ مسئلہ ہے کشمیر کا جس کے حوالے سے مختلف فورمز پر آواز اٹھانے کی اور پاکستان کی حکومت کی پالیسی کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف یہ انسانی المیہ ہے جو 2 ملکوں یا کچھ ممالک کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کے سامنے صدائے احتجاج بلند کی جا رہی ہے۔ جیسے ہم نے ابتدا میں بات کی کہ آج وہ بچہ جو ہے اپنے نانا کی لاش پہ رو رہا تھا، تو وہ نانا کی لاش پہ نہیں رو رہا تھا، دنیا کے بڑے منصفوں، دنیا کے بڑے طاقتوروں کی ضمیر کی لاش پر نوحہ کنا تھا، اور میرے خیال میں یہ آواز اس طرح کی بلند ہوتی رہے گی۔ دوسری جو سجاد ترین صاحب آج آپ نے گفتگو میں ابھی بات کی ہے لیاقت بلوچ صاحب سے بھی، کہ آج بلاول بھٹو نے بھی گفتگو کی اور وہ تو بڑا سنگین الزام عائد کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کے والد کو قتل کروانا چاہتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ الزامات تو لگائے جا سکتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ایسا تو کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ دیکھیں بات یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب وہ بہت بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے یہ خدشہ اس لیے ظاہر کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی صورتحال ہے، اور کرونا کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جب کورٹ میں آئیں گے اور وہ جائیں گے تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں کرونا نہ ہو جائے، اور کیونکہ بیمار آدمی جو شوگر کا پیشنٹ ہے، جو ہارٹ پیشنٹ ہے، اس پر یہ اٹیک زیادہ ہو رہا ہے، وہ جلدی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس میرے خیال میں پس منظر میں انہوں نے بات کی ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ان کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے یا وہ ہو جائیں تو وہ فوت ہو جائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی قتل، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں جو مقدمات ہیں وہ صدر آصف علی زرداری صاحب پہلے بھی فیس کرتے رہے ہیں، 11 سال وہ جیل میں رہے ہیں، اور وہ اس دوران ان پر بڑا تشدد بھی ہوا، سب کچھ ہوا، تو یہ اب بھی ان کو عدالتوں میں تو آنا چاہیے، اور ان کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے، عدالتوں میں پیش ہوں گے فاروق۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب، آپ سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں، بہت شکریہ جناب وقت دینے کا۔ آپ سے ذرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت حکومت کے رویے کے حوالے سے اپوزیشن خاصی تنقید کر رہی ہے، ماضی میں یہ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پالیسیز پر تنقید کرتی رہی ہے، یہ کیسی تنقید ہے جو اس وقت صرف رویوں کے گرد گھوم رہی ہے؟ ہلو سوری، آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی محمد زبیر صاحب، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہلو جی مجھے آپ سن پا رہے ہیں؟ جی آپ سوری آپ کریں دوبارہ سوال۔ جی میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حکومتی پالیسیز ہیں ان پر تو تنقید ماضی میں بھی اپوزیشن کرتی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن حکومتی رویے سے زیادہ نالاں ہے پالیسیز کی نسبت۔ یہ اپوزیشن کا تو جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ بڑا کلیئر مینڈیٹ ہوتا ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہے کہ وہ انہوں نے حکومت پر نظر رکھنی ہے، حکومت کی پالیسیز اور پرفارمنس پر نظر رکھنی ہے۔ جہاں بھی وہ اگر کہیں وہ سمجھتے ہیں اپوزیشن والے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہے اور پاکستان کے عوام کے لیے کے مفاد میں نہیں، تو اپوزیشن کا تو یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جی وہ اس کو کرٹیسائز کریں اور بھرپور کوشش کریں کہ جی کوئی فیصلے ایسے ہیں جو ریورس کروایا جائے۔ جیسے اب آپ نے دیکھا 3-4 دن پہلے آئل پرائسز، پیٹرول پرائسز بڑھائی گئی، اس میں ایک پیٹرولیم لیوی ہوتا ہے 30 روپے جو کہ چارج ہوتا ہے، 100 روپے میں سے 30 روپے پیٹرولیم لیوی ہے۔ حکومت کمیٹڈ تھی کہ اگر پرائس بڑھے گی
تو وہ پیٹرولیم لیوی کو کم کرے گی. یہ آج سے 15 دن پہلے فائنینس ایڈوائزر صاحب نے کہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے, یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, تو ہم یاد دہانی تو کروائیں گے نا. اور اگر حکومت کو ہم فورس کر سکیں کہ وہ پیٹرول پرائز کو کم کر سکے کسی نہ کسی طرح, تو اس میں پاکستان کے عوام کو مفاد ہوگا. اسی طرح سے دوسرے ایشوز پر ظاہر سی بات ہے ہماری نظر رہتی ہے, اور ہم ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ حکومت کی نااہلی, چاہے وہ پیٹرول کے حوالے سے ہو, چاہے وہ چینی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہو, فارن پالیسی کے حوالے سے ہو, تو ظاہر سی بات ہے. اور حکومت ہمیں بھرپور موقع دیتی ہے, جس کو کہتے ہیں بار بار فل ٹاس دیتی ہے, تو ہمارا کام تو بہت آسان ہو جاتا ہے. زبیر صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ -1 اگر ہو بھی گیا تو میری پارٹی ان کو نہیں چھوڑے گی, تو کیا کوئی -1 ہونے جا رہا ہے؟ ایک تو اگر میں پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ ہوتا تو میں پرائم منسٹر کو پہلے تو یہ کہتا یہ باتیں ہی نہ کریں پبلک میں جا کے. -1 اور میری سیٹ پکی ہے, اور یہ ساری پاکستان کی ایک تاریخ ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کی سیٹ پکی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے سے اگر آپ پوچھیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ -1 نہیں, پورا -PTI ہی ہونا چاہیے. بیکاز اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف عمران خان پرابلم ہے, وہ سب سے بڑا پرابلم ہے, لیکن ان کی ٹیم بھی کم نہیں ہے. تو نہ کپتان اچھا ہے, نہ ٹیم اچھی ہے. تو کپتان کو اگر آپ ہٹا بھی دیں گے تو نہ آپ کے پاس کوئی اوپننگ بیٹسمین ہے, نہ کوئی کھلاڑی ہے, تو کس طرح سے ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اور بہت سی چیزوں میں ابھی جس طرح میں پیٹرول کرائسس کا ذکر کر رہا تھا, یا چینی کی کرائسس کا ذکر اگر ہم کریں, تو چینی کی کرائسس میں جو فیصلہ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے بحران پیدا ہوا, وہ ECC نے کیا تھا. ECC کو میں تو پرائم منسٹر نہیں تھے, ECC کو تو چیئر اس وقت کے فائنینس منسٹر کر رہے تھے. اسی طرح سے ابھی جو پیٹرول کا کرائسس آیا اور شارٹیج ہوئی, سپلائی کنسٹرینٹ ہوا, تو وہ ایک فیصلہ تھا جو کہ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے کیا, جس کو فیڈرل پلاننگ منسٹر چیئر کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے سپلائی کنسٹرینٹ ہوا اور پرائز ڈکریز کرنے کے باوجود لوگوں کو فوائد نہیں ہوا. تو میں تو آپ کو بے شمار ایگزامپل دے سکتا ہوں جس میں ٹیم اور بہت سی ٹیم کے ممبران ہیں جن کے مفاد ہیں, کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ والے ندیم بابر, رزاق داؤد, زلفی بخاری اور بہت دوسرے ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں. وہ آپ ان کو کیسے خسرو بختیار, تو آپ صرف کپتان کو ہٹانے سے کیا, میرا تو نہیں خیال ہے کہ جی پاکستان کے مسائل کا حل ہو جائے گا. تو پوری کی پوری ٹیم ہی جانا ضروری ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ بحران ہے, ملک کو جو بہت سارے بحرانوں کا سامنا ہے, اس کو نکالنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ اپوزیشن کی طرف سے کیا تجویز دیں گے آپ؟ دیکھیں نا, جب ان کو اوپر بٹھا دیا گیا اور حکومت کو چلانے کا ذمہ داری دے دی گئی, تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان میں اہلیت ہے یا نہیں ہے. ایک ذہن میں یہ بات تھا کہ گیٹ نواز شریف آؤٹ والا ایک پروجیکٹ تھا جس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, اور اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑا, پھر دوسرے لوگوں کی لائلٹی چینج کرنے کے لیے پریشر ڈالا کیا. بلوچستان اسمبلی میں اکھاڑ پچھاڑ کی گئی, ساؤتھ پنجاب میں اکھاڑ پچھاڑ کی گئی, اور پھر فائنلی ان کو بٹھا دیا گیا. اب یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس میں ان کے پاس کیا ٹیم کیا ہے. بس ایک پتہ نہیں کہاں سے ایک ذہن میں تھا کہ یہ جی بڑے زبردست لوگ ہیں, ان کے بڑے زبردست وہ ہیں, ٹیم ہے ان کے پاس. تو موجودہ بحران تو ہونا ہی تھا. میں آپ کو بتاؤں, اگست کے پہلے ہفتے میں 2018 میں ہماری PMLN کی میٹنگ تھی. میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جی ہمیں صرف ایک چیز پر فوکس کرنا چاہیے, اور وہ ہے معیشت کے حوالے سے, کیونکہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اور جو انہوں نے ایکسپیکٹیشن کریٹ کی, یہ کبھی بھی نہیں میٹ کر سکتے. ایک تو وہ خام خیالی میں, مطلب مثال کے طور پر ایک صرف میں آپ کو بتا دوں 50 لاکھ گھر, مطلب کبھی وہ بن سکتے تھے. ابھی ہم کہتے ہیں 2 گھر بنا دیں, مطلب جو حکومت 5 سال سے BRT پشاور کا منصوبہ نہ کمپلیٹ کر سکے. صوبائی حکومت بھی ان کے پاس ہے, وفاقی حکومت بھی ان کے پاس ہے, گورنر پتہ نہیں کون کون, ساری اتنے بڑے بڑے کھلاڑی بیٹھے ہیں, ایک BRT کا منصوبہ نہیں کمپلیٹ کر سکتے. روز ہم ان کو تانے دیتے ہیں. مطلب میں اگر ان کی ٹیم میں ہوتا نا تو میں پرائم منسٹر کو کہتا کہ آپ اب چھوڑیں, BRT کی ہر روز نشست کریں تاکہ ہمارے اوپر ہمیں تانے دینے تو بند کیے جائیں. تو ماضی کو بھی دیکھ, تو یہ جو ہے نا, جب ایک آپ کے پاس قابلیت ہی نہ ہو تو آپ میرے سے اب سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہوگی.
یہاں سے خراب سے آج مہنگائی کی نئی وہ نمبرز آئے ہیں، پچھلے 2011 کے بعد بلند ترین سطح پر ہے مہنگائی. یہ حکومت خود ریلیز کر رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. 10.74% ہے مہنگائی کی شرح پورے سال کی. اور یہ اس میں کووڈ میں فائدہ ہوا ہے، ان کو کرونا سے فائدہ ہوا ہے کیونکہ ڈیمانڈ ہی نہیں تھی. تو ظاہر ہے مہنگائی لاسٹ 3 منتھ میں ہونی ہی نہیں تھی، ورنہ تو آپ خود سوچیں. اب ایک طرف مہنگائی کی یہ حالت ہے کہ پاکستان کی میں پچھلے 10-11 سال میں اتنی زیادہ بلند ہے، اور گروتھ جو ہے جو انکم ریفلیکٹ کرتی ہے وہ مائنس، جو 68 ایئر کے بعد ہے. پاکستان کی تاریخ کا ورسٹ ترین سال. کیا سجیشن دی، کس کو جا کے سجیشن دی؟ اور پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے، جب کوئی کرائسس ہوتا ہے، چینی کا کرائسس ہو، پیٹرول کا کرائسس ہو، پی آئی اے کا جہاز کریش ہوا، تو پارلیمنٹ میں آ کے پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنس میں چیسٹ تھمپنگ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اچیومنٹ کر دیے، کیا کارنامہ سر انجام کیے، بجائے کہ کوئی شرمندگی کے ساتھ ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سارا ملبہ دوسروں پر گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں پاکستان کو پھنسا دیتے ہیں. زبیر صاحب، بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ سجیشن سے تو بات آگے نکل چکی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بار بار یہ آواز بلند کرتے ہیں. گزشتہ روز بھی اپوزیشن کے کچھ اراکین نے گفتگو کی جس میں مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف بھی تھے، بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، میاں اسلم بھی تھے. تو یہ اب آئندہ کی کیا حکمت عملی طے ہو رہی ہے جس میں یہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت سے تو اب چھٹکارا چاہیے؟ آج بھی بلاول بھٹو کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اٹھا کر ان کو باہر پھینک دینا چاہیے. اب اے پی سی کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. حکمت عملی کیا ہے اپوزیشن کی اس معاملے پر؟ دیکھیں نا، اپوزیشن کی حکمت عملی بڑی سمپل سی ہے. وہ ہم بھرپور انداز میں ٹاپ گیئر پر جا کے کرٹیسائز کرتے رہیں گے، پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کے باہر، اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، فورمز میں، ہر جگہ. ہم اتنا پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کے حوالے سے جو تقاضے ہیں، پارلیمنٹری جمہوریت میں کوئی خراب چیز نہیں تھی ارلی الیکشنز کروانا، تو ہم اس حد تک کوشش کریں گے. ہم کوئی وہ والی سیاست نہیں کرنے جا رہے جو عمران خان کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی آپ اپوزیشن بھرپور نہیں کر رہے، کہ جی آپ بل نہیں جلا رہے ہیں اور آپ ڈیوٹی اور ٹیکسز پے کرنے سے روک نہیں رہے ہیں، آئی ایم ایف کو نہیں خط و کتابت کر رہے ہیں کہ جی ان کو فنڈنگ کرنا بند کر دیں، یا فزیکل اٹیکس نہیں کر رہے ہیں. ہم وہ سب نہیں کریں، لیکن جو آئین میں تقاضے، جو ہمارے پاس رائٹس ہیں، ہم پریشر ڈالتے رہیں گے. لوگوں کی مایوسی ریفلیکٹ کرے گی، نیچے سے اوپر آئے گی، اور وہ پریشر ہمارے اوپر ہے کیونکہ لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو لوگ ظاہر سی بات ہے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے کہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. میں نے آپ کو صرف 2 فگرز بتائی، ابھی اس کو کوئی حکومتی عہدیدار آ کے ڈینائی کرتے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن اور نیگیٹو گروتھ رہی ہے، کبھی. تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا، جب اتنے باقی سب جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں ٹیم کیا بتاتی ہے، جو جی صرف ایک ہی انڈیکیٹر ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جب سمجھ بوجھ ہی نہ ہو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، تھوڑے دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تقریر پرائم منسٹر صاحب آ کے اسمبلی میں کرتے ہیں یا ان کے وزراء پریس کانفرنس میں یا ٹی وی پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ اگست 2018 میں تو ٹھیک لگتی تھی کہ جی ہمیں اسٹیل مل بہت خراب حالت میں ملی ہے. لیکن آج تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے کیا کیا 2 سال میں. اگر پی آئی اے آپ کو خراب ملا تھا 2 سال پہلے، وہ تو ایک الگ بحث ہے، ایک الگ وہ ہے. اگر سرکولر ڈیٹ آپ کو 1100 بلین پر ملا تھا تو وہ تو اگست 2018 میں تو آپ کا حق بنتا تھا. لیکن آج آپ کو جواب دینے کہ وہ 900 بلین کیوں بڑھ گیا. اگر قرضے 30,000 بلین پر آپ کو ملے تھے تو آج آپ کو جواب دینا ہے کہ 43,000 بلین کیوں ہو گئے ہیں جو ملک کی تاریخ میں. یہ بیسک چیز ہے، یہ ان کو سمجھ آ جائے تو جب آپ پرابلم سالونگ کی طرف اگر جانے کی کوشش کریں گے تو آپ حل نکالیں گے. اگر آپ نے بیٹھ کے صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ کیسے ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ فیلئر کیسے ہوا، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم وہیں کے وہیں پھنسے رہے. ایکسپلینیشنز ابھی چل رہی ہیں. بہت شکریہ جناب محمد زبیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.